बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त की बल्कि कल रात गए तक की बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे ये इत्तला मेरे ज़राए से मिली कि आज रात अलीमा बीबी को तैयब बलोच साहब जो सहाफ़ी थे उन पर तशद्दुद करने वाला जो मुकदमा दर्ज उनके ख़िलाफ़ हुआ है उसमें आज उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है। और जब तक आप तक ये व्लॉग पहुँचेगा हो सकता है कि उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी हुई हो। जो इस्लामाबाद और पिंडी पुलिस है, कैपिटल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो रात गए तक बड़ी एक्टिव थी, तो मे बी ये गिरफ़्तारी जो है ये अमल में आ सकती है। इसके अलावा कल रात को एक मेजर अदनान उनका नमाज जनाजा था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर इत्तलात व नशरियात और दीगर अहम शख्सियात इस जनाजे में शरीक थी। 2 सितंबर को ये नौजवान जो मेजर थे ये लॉन्ग कोर्स जो है 136 उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये ऑपरेशनल जो एरियाज़ हैं जिस तरह के वज़ीरिस्तान वग़ैरह वहाँ पर ये ड्यूटी के ऊपर थे और ये छुट्टी के ऊपर आ रहे थे और छुट्टी पर आते हुए इनको रास्ते में बनू कैंट पड़ता था, तो बनू खेल कैंट में इन्होंने रात गुजारनी थी। और वहाँ चूँकि जो ऑपरेशन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ से जो फ़ौजी आते हैं वो कॉन्वाय में आते हैं, ड्यूटी के ऊपर होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो बस के ऊपर बैठे और मैं छुट्टी के ऊपर जा रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। जो ऑपरेशन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा हो या जो हार्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो छुट्टी के ऊपर जो फ़ौजी अफसरान और जवान आते हैं तो वो एक उसका भी एक SOP होता है, तो उसको फॉलो करते हुए वो बनू कैंट पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने रात गुजारनी थी। 2 सितंबर की सुबह जो FC फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है जो अब वो फेडरल कांस्टेबलरी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, उसका ये थाना या थाने से एक बड़ी एक उनका कह लें कि ऑफ़िस था जहाँ पर DSP लेवल का ऑफ़िसर बैठता है। वहाँ पर 3 अफ़गानी और 2 लोकल जो है वो 3 अफ़गानी बाकायदा शहरी थे और 2 लोकल यानी कि TTP के लोग थे। इन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया, खुदकुश या एक दीवार के अंदर जो इन्होंने बम मार के जो है वो रास्ता बनाया, गेट के ज़रिए तो दाखिल नहीं हुए, तो ये अंदर आ गए कंपाउंड के अंदर और वहाँ पर दू बदू लड़ाई शुरू हुई। पुलिस के बस की बात नहीं थी, तो कमांडोज़ जो थे वो इस ऑपरेशन के लिए जब बुलाए गए तो जो कुर्ब जवार में नज़दीक तरीन जो कमांडोज़ थे वो वहाँ पर आए, तो ये ऑलरेडी मेजर अदनान कमांडो थे और इनके कुछ कुलीग्स जो थे वो उनमें शामिल थे जो आए थे प्लटून जिस प्लटून से इस ऑपरेशन को क्लीन अप करने के लिए। तो इन्होंने भी छुट्टी पर थे, सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो छुट्टी पर होते हुए इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर कहा कि मेरा वो कुछ होती ये ना पेयर्स में लड़ते हैं, ये जो पेयर्स बने होते हैं ये SSG के ना जो कमांडोज होते हैं, तो इनका वो पेयर था कोई, तो वो वहाँ पर ऑपरेशन के लिए आया तो ये अपने पेयर के साथ मैदान में उतरे और वो फिर मनाजर आपने वो देखे हैं जो कैप्चर हो चुके हुए हैं। एक सिपाही था और ये मेजर अदनान के बारे में कहा जा रहा है कि ये यानी कि पख्तून थे और जो सिपाही था वो पंजाबी था। तो ये जो पंजाबी पख्तून की जो तकसीम है ये हम इंतज़ामी सतह के ऊपर सियासी मामलात के ऊपर हम इसको बड़ी और नज़रों से देखते हैं। जो पुलिस और जो सिविल सर्विस है, जो फ़ौज की सर्विस है, इसमें ये बतौर पाकिस्तानी ही शरीक होते हैं और बतौर पाकिस्तानी ही बिहेव कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ तो डिसिप्लिन कायम नहीं रहता। पाकिस्तान के लिए लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे रहे होते हैं और ऐसा ही हुआ। ये मनाज़र आपने देखे कि इनका एक सिपाही जो पंजाबी था वो ज़ख्मी हुआ और ये उसको लेने के लिए वहाँ पर गए और एक जो खारजी था उसने वो अचानक से कंपाउंड के अंदर से आया और उसने इनको निशाना बनाया। ये अपने उस ज़ख्मी साथी के ऊपर लेट गए। क्या बात है, क्या बात है, मतलब क्या बात है, क्या दलेरी है। तो ऊपर लेट गए, उसको बचाने के लिए उसने इनको गोलियां मारी, फिर इनके साथियों ने उस दहशतगर्द को ढेर कर दिया और ये कोई 2 सितंबर से ऑनवर्ड फिर ये CMH पिंडी में थे, वेंटिलेटर के ऊपर थे और ये फिर रात जो थी कल वो शहीद हो गए। और इनके जनाजे में जो थे वो वज़ीर आज़म साहब भी थे, जो मैंने आपको नाम गिनवाए वो भी थे,
اور یہ اب مجھے رات کو خبر ملی تھی کہ جو آنے والی کور کمانڈر کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں موسٹ پرابلی کسی بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی تک جو ڈسٹرب ایریاز ہیں، جو آپ نے اگر رپورٹ پڑھی ہو تو 8,000 دہشت گرد اس وقت خیبر پختونخوا میں، جو فتنۃ الخارج جن کو کہا جاتا ہے، یا ٹی ٹی پی، میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی، تو جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ تقریباً افغانستان سے ادھر اور ادھر سے افغانستان آتے جاتے ہیں۔ ان کو 2 آپشن دیے جائیں گے، ایک یا سرنڈر کر جائیں، اور سرنڈر کر کے وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو طریقہ کار، جو ایس او پی بنا ہے کہ ان کو دوبارہ پاکستان کا ایک کارآمد شہری بنانے کا جو پروسیس ہے، جو مختلف سٹیپس ہیں، جو ایک عمل ہے، اس سے گزارا جائے گا کہ پہلے ان کو ان کی برین، ان کی وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی، ریہیبلیٹیشن، وہ کی جائے گی۔ ان کے جو افکار ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ درست کیے جائیں گے۔ اس کے لیے مختلف کلاسز ہوتی ہیں، اس کے لیے مختلف سیشنز ہوتے ہیں، جس کو سائنسی بنیادوں کے اوپر کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے، نفسیاتی جو سیشن ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ علماء کرام ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں جب یہ دہشت گردی یا آپ وار آن ٹیرر جب چلی تھی، تو پاکستان کی فوج کے اندر اس طرح کے سیشن ہوتے تھے کہ جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جن کے خلاف آپ کو لڑنا پڑ رہا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے آگے سے حملہ کرتے تھے، نعرہ تکبیر بلند کر کے جناب وہ فائرنگ کھولتے تھے۔ ادھر بھی پاکستان کی فوج نعرہ تکبیر بھی کہتی تھی، کلمہ بھی پڑھتی تھی، تو یہ لوگ بڑے ہماری فوج کے کنفیوز ہو گئے ہوئے تھے کہ یار یہ چکر کیا ہے۔ وہ پھر اب یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں جو یہاں پر ڈکٹیٹر جو ہیں وہ اپنی من مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موجودہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ ہمارے پچھلے گناہوں کا ازالہ ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑے تدبر، غور و فکر کے بعد یہ والا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے پیچھے قوم کھڑی ہے۔ تو تب جو تھا وہ غامدی صاحب کے بھی بڑے لیکچر ہوتے تھے، دوسرے تیسرے علماء کرام کے بھی بڑے لیکچر ہوتے تھے۔ تو اسی طرح جو سرنڈر کرے گا نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایس او پی بنائے گئے ہیں، تو ان کو باقاعدہ آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، پھر ان کو ہنر سکھائیں گے، پھر ان کی نگرانی کریں گے، پھر آپ ان کو عام جو شہری آبادیاں ہیں پاکستان کی، وہاں پر بسنے کی اجازت دیں گے۔ لیکن جنرل باجوہ صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کی جو محبت تھی طالبان کے ساتھ، آج بھی جو ان کا ٹویٹ کل آیا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو، دکھی ہیں، شدید دکھی ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ نے کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں، اور یہ آپ افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ تو وہ شدید دکھی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ عمران خان صاحب کے دست و بازو ہیں، اور عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ، فیض حمید کے ساتھ مل کے پاکستان کے یہ جو آج پاکستان کی کل رات کو جو رپورٹ آئی تھی کہ جو سرکاری حکام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 8,000 افغانی وہ طالبان ہیں، ٹی ٹی پی والے، فتنۃ الخارج، یہ ان کو بغیر کسی پروسیس کے اور نیشنل ایکشن پلان کو اگنور کر کے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اگنور کر کے لا کے عمران خان صاحب نے بسایا تھا، یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اب۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آئی بی اوز کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ ختم کیے جائیں گے۔ چین کا بڑا کنسرن ہے کہ جب آپ کا فیوچر جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے اور فیز 2 شروع ہو رہا ہے، تو جو صدر جو تھے چین کے، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے جو گفتگو کی تھی، وہ یہی انہوں نے کنسرن شو کیا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار، اور ہر ملاقات میں ان کا یہی کہنا تھا یا کہنا ہوتا ہے چین کا کہ جی کہ آپ یہ دہشت گردیوں کیوں نہیں ختم کرتے، آپ ہمارے جو انجینئرز اور ورکرز اور جو بزنس مین جاتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو ان کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات کرنا پڑیں گے۔ کل پھر امریکہ کے ساتھ آپ کے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، مائنز اینڈ منرل، یعنی مائننگ جو ہونی ہے اس کے مختلف کمپنیوں کے جو آپ کے سمجھوتے ہو رہے ہیں، تو وہ اس پر فساد دور میں یا دہشت گردی کے ماحول میں تو کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا پاکستان کی فوج کو، پاکستان تحریک انصاف اچھلتی رہے، کودتی رہے، جتنا مرضی احتجاج کرتی رہے، عمران خان صاحب چاہے بھوک ہڑتال کریں، یہ آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہ اس آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس آپریشن کے فیصلے کا اعلان آنے والی کور کمانڈر کانفرنس میں شاید وہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے وہ پبلک کر دیا جائے۔ میں یہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب دوسری جو خبر ہے وہ ہے ایک جنرل صاحب ہوا کرتے تھے
2007-8 میں جمیل حیدر صاحب یہ تھے آئی جی آرمز، اور اس کے بعد یہ کور کمانڈر گجرانوالہ رہے 2010 اپریل میں سے لے کے اکتوبر 2010 تک۔ راحیل شریف صاحب نے آ کے ان کو ریپلیس کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کی کمانڈ جو تھی وہ دے دی گئی، اور یہ بڑے قریبی ساتھی تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے، اور مطلب 2017 میں پھر ان کو فوجی پاور کمپنی کا ایم ڈی لگا دیا گیا، اور چونکہ یہ پروجیکٹ عمران خان ان کے سامنے چل بھی رہا تھا، پنپ بھی رہا تھا، اور اس کی آبیاری بھی ہو رہی تھی، ان کو یا یہ مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اس کے باقاعدہ بڑے جناب وہ کیا کہتے ہیں پروجیکٹ چلانے والوں میں شامل تھے، لیکن باخبر آدمی تھے اور جنرل کیانی صاحب کے بڑے قریبی آدمی تھے۔ ان کے سامنے اسی دور میں پھر آہستہ آہستہ جو تھا وہ پروجیکٹ عمران خان اپنے عروج کو پہنچا، اور 2018 کے انتخابات میں ان کی بیگم تھی روبینہ صاحبہ، ان کو جو تھا وہ یہ نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے اوپر، خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر رکن بنی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر۔ اور پھر جب 9 مئی والا واقعہ ہوا تو انہوں نے جناب اتنا ہی ادھم مچایا رپورٹڈلی جتنا ادھم باقی بچاتے تھے، جنہوں نے باقیوں نے مچایا، اور یہ جو تھیں مفرور ہو گئی تھیں، اور انہوں نے ضمانت اپنی کروائی تھی آج سے 2 سال پہلے ایک مقدمے میں، اور یہ لاہور کے سی سی پی او کے پاس پیش ہوئی تھیں کوئی سفارش ڈلوا کے کہ جی کہ میں نے گرفتاری دینی ہے، شامل تفتیش ہونا ہے، تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ آ جائیں۔ وہ گئیں تو ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو چکا تھا، لیکن پھر یہ ان میں شامل تھیں جو توبہ طائب کرنے والی تھی، اور ان کا کردار اس طرح سے نہیں نکلا کہ انہوں نے پکڑ کے کسی گاڑی کو آگ لگائی ہو، یہ جی ایچ کیو میں یا لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس تھا وہاں داخل ہو گئی ہوں، آگ لگائی ہو، اس طرح کی تفتیش ہوئی، مطلب یہ گرفتار رہیں، پھر ان کی بیل ہو گئی، عمر رسیدہ بھی ہیں اور لیکن جذباتی تھیں، لیکن ان کا کردار اس طرح کا نہیں نکلا جس کو ہینیس کرائم کہتے ہیں نا، اس طرح کی ان کی کوئی سرگرمی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ مقدمہ ان کو برداشت کرنا پڑا، فیس کرنا پڑا۔ اور آج جو کہہ لیں کہ عدالت ہے منظر گل صاحب کی، انہوں نے آج ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کی اسکواڈ کی جو گاڑی تھی اس کو جلا دیا گیا تھا، یہ جو تھانہ سرور روڈ کے علاقے میں یعنی کہ کینٹ میں، تو اس کا مقدمہ درج ہوا تھا تقریباً 39 ملزمان کے خلاف، جن میں سے 12 ملزمان اشتہاری ہیں اور ان میں روبینہ بی بی بھی شامل تھیں۔ اچھا، یہ تب بڑے شور پڑے تھے جب ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور بھی اس مقدمے میں اور کئی مقدمات میں ختیجہ شاہ بھی شامل تھی، ان کی بھی ضمانت ہوئی تھی۔ جب ختیجہ شاہ کی ضمانت ہوئی تھی تو بڑا جناب شور پڑا تھا کہ یہ فوجیوں کی اپنی بیٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ختیجہ شاہ ضمانت پہلے جب بھی وہ مقدمہ درج ہوا تھا ان کے خلاف، آپ نے ختیجہ شاہ کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ معافی نامہ پڑھ کے سنا رہی ہیں اور فون یوں کر کے پھینک رہی ہیں، مطلب اخیر قسم کا حقار، تکبر، بے پناہ، کیوں؟ اور وہ میں نے کہانی بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ شیخ رحیل اصغر صاحب کی گاڑی ان کی والدہ کی گاڑی سے صرف ٹکرائی بھی نہیں تھی، چریٹ جی نہ پئی سی، اور جناب وہ بگڑ گئی تھیں، اور شیخ رحیل اصغر صاحب کو پتہ نہیں کتنے وہ کل ملا کے کئی مقدمات میں ان کو کچھ 70 سال کے 60 سال یا کچھ اس طرح کی، میں وہ نمبر بھول گیا ہوں، اتنے سال کی سزا ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ ہیں ختیجہ شاہ، ان کی والدہ جنرل آصف نواز جنجوہ نام تھا ان کا میرا خیال ہے، ان کی یہ لے پالک بیٹی تھی ان کی والدہ، تو آصف نواز جنجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک طرح سے نانا لگتے ہیں۔ روڈا کے سابق چیئرمین جناب سلمان شاہ صاحب، عمران خان صاحب نے ان کو بنایا تھا، اور یہ ان کی صاحبزادی ہیں، اور بہت بڑی فیملی، بہت پاورفل لوگ، لیٹ ترین کلاس پاکستان کی، جن کی طرف قانون جب آنکھیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں پانی نکل آتا ہے، اے میں کیڑے پاسے ویکھ لیا، یعنی کہ قانون کے ہاتھ ان کے سامنے جو ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ختیجہ شاہ کو بھی آج اس کیس میں 5 سال کی سزا سنا دی گئی۔
یہ ایک جو کیس ہے ایک مثال اس وجہ سے ہے کہ ختیجہ شاہ کی جب بیل ہوئی تھی تو تنقید کرنے والوں میں یہ فقیر بھی تھا کہ یار کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن روبینہ صاحبہ وہ اس کیس میں بری ہوئی ہیں، سیم کیس میں ختیجہ جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں۔ تو اب اگر کسی نے اس کو کہنا ہے کہ جی کہ یہ بہت کوئی رعایت برتی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ ادروائز عدالت کا آرڈر سپیکنگ آرڈر ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی نہیں پکڑا گیا تو پھر نہیں پکڑا گیا، اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اب یہ اوپر والی عدالتوں میں جا کے جو اپیلیں جائیں گی تو پھر فیصلے ہو جائیں گے، لیکن آج کی تاریخ تک ختیجہ شاہ 5 سال سزا، اور اس کیس میں 10 سال سزائیں سنائی گئی ہیں یاسمین راشد صاحبہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سینئر رہنماؤں کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکی، ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ روبینہ جمیل، وہ جو جنرل صاحب کی بیگم ہے، سابقہ جنرل صاحب کی، جنرل جمیل حیدر ان کا نام تھا، اور افشاں طارق، ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ افشاں طارق صاحبہ کا تک میں نہیں پہنچ سکا کہ یہ کون خاتون ہے۔ تو 39 ملزمان کا ٹرائل مکمل کیا گیا تھا، 12 ملزمان جو ہیں وہ اشتہاری ہیں اس میں، اور مقدمے میں مجموعی طور پر 5 خواتین ملزمان بھی شامل ہیں۔ تو جناب یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ختیجہ شاہ والے کے معاملے کے اوپر یہ جو تھی نا جی کہ فوجیوں کے خاندان والوں کو چھوڑ دیا گیا، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ مل گئے ہوں گے کہ اتنی ایڈی بھی نہیں پئی ہوئی۔ تو ابھی تک یہ ڈیولپمنٹ تھی، اب تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں کہ علیمہ بی بی کی کیا اپڈیٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہی آتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔